बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वसात कल जनूबी कोरिया के इक्तिसादियात के वफाकी वजीर चोई जोंग क्योंग अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इन्होंने ये इस्तीफा एक ऐसे जुर्म में दिया जो हमारे मुल्क में रोजाना 18-18 घंटे होता है, लेकिन आज तक किसी सियासी और सरकारी ओहदेदार ने इसकी जिम्मेदारी तक कबूल नहीं की। जी हां, ये जुर्म लोड शेडिंग था। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में 15 सितंबर को शदीद गर्मी पड़ी। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की वजह से बिजली का सिस्टम ट्रिप कर गया और सियोल में बिजली 1 घंटे के लिए ऑफ हो गई। सियोल के 21 लाख घर 1 घंटे के लिए अंधेरे में डूब गए। लिफ्ट्स बंद हो गईं, ट्रेनें रुक गईं और एसी और पंखे बंद हो गए। यह जनूबी कोरिया के आवाम के लिए एक अफसोसनाक वाकया था। कोरिया के मीडिया ने इस वाकये की जिम्मेदारी इक्तिसादियात के वफाकी वजीर पर डाल दी। सहाफियों का कहना था कि इक्तिसादियात की वजारत को कोई ऐसा मुतवादिल सिस्टम बनाना चाहिए था जो इस किस्म के क्राइसिस में काम आता, जबकि इक्तिसादियात के वजीर का कहना था कि ये एक हंगामी सूरत हाल थी और हमने अपने सिस्टम को इस तरह देखा ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद तनकीद जारी रही। कल काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान इक्तिसादियात के वजीर चोई जोंग क्योंग ने खुद को लोड शेडिंग के इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया और वजारत से मुस्ताफी हो गया। यह इस्तीफा कोरिया की कल की सबसे बड़ी खबर थी। ये कोरिया में इस नोयत का दूसरा वाकया है। इससे कबल 23 नवंबर 2010 को शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के एक छोटे से जजीरे पर शेलिंग की, जिसके नतीजे में 2 फौजियों समेत 4 लोग हलाक हो गए। उस वाक़े की जिम्मेदारी जनूबी कोरिया के वजीर दिफा कम ताए यांग ने कबूल की और 2 दिन बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ख्वासत ये कोरिया की मिसालें हैं। आप पूरी दुनिया को देखें तो आपको इस किस्म की सैकड़ों मिसालें मिलेंगी। 26 अगस्त को जापान की हुकूमत सुनामी के बाद रिलीफ के कामों में नाकाम होने पर मुस्ताफी हो गई थी। 2 सितंबर को नई हुकूमत बनी तो 9 दिन बाद इसका वजीर तजारत एक छोटे से बयान की वजह से मुस्ताफी हो गया। इंडिया के वजीर दाखिला चिदम्बरम ने लाइसेंस स्कैंडल के इल्जाम की वजह से 26 सितंबर को सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। और ये सब पुरानी खबरें नहीं हैं, ये आजकल की खबरें हैं। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में बड़े से बड़े वाक़े, बल्कि बड़े से बड़े सानहे के बाद भी कोई शख्स जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। 2 दिन पहले मोटरवे पर बस उलटने से 34 बच्चे जान बहक हो गए, लेकिन अभी तक इस वाक़े की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। जिम्मेदारी कबूल करनी तो बड़ी दूर की बात, आप ये देखिए कि कोई सरकारी ओहदेदार बच्चों के जनाजे तक में शरीक नहीं हुआ। सदर और वजीर आजम ने इस वाक़े का नोटिस तक नहीं लिया। आप जनूबी कोरिया के वजीर का जुर्म देखिए और इसके बाद पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान में पिछले 3.5 बरसों से रोजाना लोड शेडिंग हो रही है। इस लोड शेडिंग की वजह से हमारी घरेलू, दफ्तरी, कारोबारी और सनती जिंदगी तबाह हो चुकी है, लेकिन हुकूमत के किसी वजीर ने आज तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आपको याद होगा कराची में 21 नवंबर 2010 को बिजली के साबिक वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ ने यह ऐलान किया था कि ये 31 दिसंबर तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, लेकिन ये लोड शेडिंग बढ़ाकर चले गए और इनसे भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। आप यकीन कीजिए कि हम जब तक मुल्क में कोरिया और जापान जैसा जवाबदेही का सिस्टम मुतारफ नहीं करवाएंगे, हम उस वक्त तक इसी तरह अंधेरों में डूबे रहेंगे। खासा हम आज के प्रोग्राम में मौजूदा दौर के दौरान होने वाले 12 ऐसे बड़े बहरानों का जिक्र करेंगे जिनकी किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ना ही इन बहरानों पर एक चपरासी तक का तबादला हुआ। इनमें से कोई एक क्राइसिस, यकीन कीजिए कोई एक क्राइसिस किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता तो वहां पूरी हुकूमत मुस्ताफी हो जाती। हम यहां पर छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद उन 12 बहरानों का जिक्र करेंगे जिनकी जिम्मेदारी तक कबूल नहीं की गई। इसके अलावा हम आज के प्रोग्राम में माइक मॉलर के ताजा तरीन बयान पर भी बात करेंगे, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को मुश्किल करार दे दिया। पाकिस्तान को मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए, हम ये सवाल साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से पूछेंगे। क्या हिना रुबानी खर जैसी अमीर खातून दुनिया से इमदाद मांगती अच्छी लगती हैं? हम ये भी बात करेंगे। और हुजाज इकराम हज पर रवानगी से पहले ही टेंशन का शिकार हो गए।
ہم اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہشات پاکستان کی تاریخ میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے لے کر کارگل جنگ تک سینکڑوں بڑے بحران آئے، لیکن کسی سرکاری اور سیاسی شخصیت نے کسی بحران کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آپ دور نہ جائیے، آپ موجودہ حکومت کو دیکھیے، یہ حکومت کندھے پر بحرانوں کا صندوق اٹھا کر پھر رہی ہے، لیکن آج تک کسی نے ایک بھی بحران کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ہم ان درجنوں بحرانوں میں سے صرف 12 ایسے بحران کا ذکر کرتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی یورپ کے کسی ملک میں آیا ہوتا تو پوری حکومت فارغ ہو جاتی، لیکن پاکستان میں 3.5 برسوں میں سینکڑوں سکینڈلز اور مس مینجمنٹ کے درجنوں واقعات پیش آئے، لیکن ایک چپڑاسی تک تبدیل نہیں کیا گیا۔ آپ سیلاب کی صورتحال ملاحظہ کیجیے۔ حالیہ سیلاب نے سندھ کے 21 اضلاع کے 29,000 دیہات تباہ کر دیے، 17 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد کر دیں، 2 لاکھ مکان گرا دیے اور 64,000 جانور مار دیے۔ سیلاب سے 88 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ اس سے قبل پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا جس میں 2 دہائی ملک تباہ ہو گیا تھا۔ اس سیلاب کے بعد فلڈ کمیشن قائم ہوا اور فلڈ کمیشن نے طویل میٹنگز کے بعد اپنی سفارشات پیش کی۔ اگر حکومت ان سفارشات پر عمل کرتی تو اس سال سیلاب میں اتنی تباہی نہ آتی، لیکن اس غیر ذمہ داری پر بھی آج تک کسی کا احتساب نہیں ہوا، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کراچی شہر میں ریکارڈ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، صرف 3 ماہ میں 700 سے زائد لوگ مارے گئے۔ شہر سے روزانہ 5 کروڑ روپے بھتہ لیا جاتا رہا اور سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران یہ تسلیم کیا گیا کہ پولیس کراچی کے حالات کنٹرول نہیں کر سکتی۔ حکومت فیل ہو چکی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز ہیں اور کراچی کے حالات کی خرابی میں سیاسی جماعتیں انوالو ہیں، لیکن کسی نے آج تک اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی اور ایک چپڑاسی تک تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ بلوچستان تقریباً وفاق کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ 3.5 برسوں میں 1 لاکھ غیر بلوچیوں کو قتل کر دیا گیا یا پھر نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا۔ کوئٹہ شہر میں مارٹر گولوں سے حملے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی ادارے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند پاکستان توڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور مسافروں کو بسوں سے اتار کر قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دی جاتی ہے، لیکن آج تک حکومت کی کسی شخصیت نے اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ امریکہ نے ایبٹ آباد میں 2 مئی کو آپریشن کیا اور 22 مئی کو کراچی میں مہران نیول بیس پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا اور ہماری فوج کو یہ قبضہ چھڑانے کے لیے 16 گھنٹے لگ گئے، لیکن کسی سیاسی اور عسکری شخصیت نے اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان سیکیورٹی کی وجہ سے دنیا کے 5 خطرناک ترین ممالک میں شمار ہو رہا ہے۔ 3.5 برسوں میں سینکڑوں بم دھماکے اور خودکش حملے ہوئے۔ 268 ڈرون حملوں نے بھی عوام کا اعتماد توڑ دیا۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہیں، لیکن کسی نے اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان پچھلے 3 برسوں میں دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں بھی شمار ہو رہا ہے۔ چینی کا سکینڈل ہو، بجلی کا رینٹل منصوبے ہوں، NICL سکینڈل ہو، حج کا سکینڈل ہو یا پھر کارلٹن ہوٹل کا سکینڈل ہو، ملک میں کرپشن کے درجنوں سکینڈل سامنے آئے۔ عدالتوں نے بھی نوٹس لیا اور فیصلے بھی دیے، لیکن آج تک کسی نے اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان مہنگائی میں نفسیاتی اور معاشی حدود کراس کر چکا ہے۔ بیرونی قرضے $60 بلین تک پہنچ چکے ہیں۔ حکومت روزانہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کے نوٹ چھاپ رہی ہے۔ ڈالر 90 روپے کا ہو چکا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے۔ گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں عوام کے اختیار سے باہر نکل گئی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 120% اضافہ ہوا اور IMF اور ورلڈ بینک ہمارے وزیر خزانہ سے ملاقات تک کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری بھی آج تک کسی نے قبول نہیں کی۔ پارلیمنٹ نے 27 اکتوبر 2008 کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک مشترکہ قرارداد پاس کی۔ 13 مئی 2011 کو بھی پارلیمنٹ نے دوسری مشترکہ قرارداد پاس کی۔ ان دونوں قراردادوں پر عمل نہیں ہوا، لیکن کسی نے اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ذوالفقار مرزا نے سر پر قرآن مجید رکھ کر انتہائی حساس اور تہلکہ خیز الزامات لگائے۔ انہوں نے وزیر داخلہ کو جھوٹا اور ملک دشمن بھی قرار دیا، لیکن کسی نے اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ PIA اور سٹیل مل تباہ ہو چکی ہے۔ آج بھی ہماری اندرونی اور بیرونی 11 پروازیں منسوخ ہو گئیں اور ہمارے 10 طیارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ PIA میں ایک طیارے کے لیے 500 ملازمین ہیں اور سٹیل مل میں 22 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہو چکی ہے، لیکن اس کی بھی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ پاکستان ریلوے تباہ ہو چکا ہے۔ 550 انجنوں میں سے صرف 56 کام کر رہے ہیں۔ 115 ٹرینیں آج بند کر دی گئی۔ مال بردار ٹرینیں بند ہو چکی ہیں اور ٹریکس اکھاڑ کر بیچی جا رہی ہیں، لیکن کسی نے
اس کی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور پنجاب میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے۔ صرف لاہور شہر میں 9,787 مریض ہیں اور 133 لوگ اس مرض کے ہاتھوں اپنی جان ہار چکے ہیں۔ یہ مرض حکومتی نااہلی کی وجہ سے پھیلا، لیکن ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی۔ خلاصہ یہ واقعہ ثابت کرتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی سیاسی اور سرکاری عہدیدار بڑے سے بڑے بحران، بڑے سے بڑے سانحے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس ملک میں 10 لوگ مر جائیں یا 200 لوگ مر جائیں، سرکار گھر جا کر چپ چاپ ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جنوبی کوریا کے وزیر 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اپنے ضمیر کی یہ اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے مشہور سائنسدان اور دانشور ڈاکٹر عبدالقدیر خان موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمارے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا ضمیر کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چودھری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا تصور کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا جانا تو بڑی دور کی بات، کوئی وزیر بھی اپنی پوزیشن نہیں چھوڑتا، کوئی سرکاری ملازم اپنی پوزیشن سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ وجہ یہ ہے چودھری صاحب، حالانکہ ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظریہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تک زمانے میں انہوں نے ایک چادر پہنی تھی تو بدو نے انگلی اٹھا کے سوال کر لیا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی چادر کیسے پہن دی، کیونکہ جو حصے میں آئی تھی وہ تو چھوٹی تھی، تو آپ کو جواب دینا پڑتا وہاں سب کے سامنے کہ میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے تحفے میں دے دیا تھا، ان کو 2 کو جوڑ کے میں نے یہ بنائی ہے، تو ان کو اس طرح مطمئن کر دیا تھا۔ تو اسی وقت سے یہی رواج رہا، اور کئی گورنروں کو مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن الاس وغیرہ کئی گورنر تھے، ان کو انہوں نے وہاں سے معزول کر دیا تھا کہ تھوڑی سی ان کے بارے میں شکایت آئی تھی کہ یہ امانت میں چلی خیانت کر رہے ہیں تھوڑی بہت، یا سامان جو ہے وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ تو غنم کو جیسے مطلب غنم تھے، شاید ایاز بن غنم نام تھا ان کا، ان کو اس طرح بلا کے اور ٹاٹ کا لباس پہنا دیا تھا کہ وہ سلک کے کپڑے پہنے لگے تھے۔ تو یہ رواج ہمارے یہاں چلا تھا اور چلتا رہا کافی عرصے تک، یہاں تک کہ محمود غزنوی تک اور علاؤالدین خلجی تک یہ سب چلتا رہا اور یہ روایت قائم نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب بدقومیں آنے شروع ہو گئے حکومتوں میں تو پھر یہ بدلا۔ جس قوم میں اس کے بعد سے غیرت ختم ہو گئی، جو سب سے بڑی نعمت ہے اور انسانی خصلت ہے وہ ہے غیرت۔ جب اس قوم کی غیرت ختم ہو گئی تو نہ اس کو سیاہ سفید میں کوئی برائی نظر آتی، نہ اس کو بے ایمانی اور ایمانداری میں کوئی فرق نظر آتا، نہ اس کو اپنی عزت بیچنے میں کوئی فرق نظر آتا، نہ رشتہ ستانی میں فرق نظر آتا، نہ اس کو ننگے پھرنے میں کوئی عیب نظر آتا۔ تو یہ چیز جب اس طرح اپنا لی گئی ہے کہ اوپر سے نیچے تک سبھی اس حمام میں ننگے ہو گئے ہیں، اور کسی کی طرف آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس حمام میں ننگا نہ ہو۔ اس کو الزام نہ لگے۔ آپ نے جاپان کی مثال دی تھی ایک مرتبہ، جاپان کو دیکھ لیجئے، وہاں یہ بھی الزام لگا ایک وزیر اعظم پہ کہ اس کے باپ نے کسی بہانے میں پراپرٹی خریدنے میں کوئی تھوڑی سی مالی بے ضبطگی ہوئی کیا تھی، کہیے غلط کام کیا تھا یا کیا، تو اس نے فوری استعفیٰ دے دیا تھا۔ اچھا اسی طرح کوریا میں ہوا ابھی، اچھا انڈیا تک کے اندر ابھی دیکھیے چدمبرم نے استعفیٰ دے دیا، اس کو الزام لگا، اور انگلینڈ کے اندر کچھ وزراء پہ پچھلی حکومت میں الزام لگا کہ شاید ان کو جو ہاؤس ریپیئر کرنے کا مینٹیننس الاؤنس ملتا ہے اس میں انہوں نے غالباً کچھ جھوٹی رسیدیں دے دی تھیں اور وہ الاؤنس لے لیا تھا، تو انہوں نے فوری ریزائن کر دیا اور 1500 پاؤنڈ کا وہ تھا الزام۔ دوبارہ گورنمنٹ نے ان کو اپائنٹ کیا، اس میں ایک پاکستانی بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں ٹھیک ہیں سیاستدانوں کی، تو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں، یہ جو پاکستان میں بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، پی آئی اے بیٹ کی ہے، ہمارے ریلوے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اسامہ بن لادن کا جو آپریشن ہوا تھا، مہران نیول بیس کے اوپر جو اٹیک ہوا، اس کے علاوہ سٹیل مل کے اندر جو کرپشن ہے، اتنے زیادہ فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کرپشن کے خلاف، سیلاب آ گیا، جو فلڈ کمیشن کی رپورٹ بنی تھی اس کے باوجود سیلاب آ گیا، تو یہ جو تمام لوگ ہیں جو اس قسم کے ایشوز میں انوالو ہوتے ہیں یہ بھی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میں نے فلڈ کمیشن کے اوپر کیونکہ عمل نہیں کیا تھا، میری ذمہ داری بنتی تھی کہ گورنمنٹ کو بتایا جاتا یا میں اس کی جو اصلاحات تھی اس کو کرتا، لہذا میں اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ کوئی شخص، وہ وزیر اعظم ہو، وہ وزیر ہو،
وہ سیکرٹری ہو، وہ ڈی جی ہو، ایون وہ چپڑاسی ہو، اس ملک میں کوئی شخص اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا نا. جب میں نے جیسا کیا نا، جب بغیرتی گھٹی میں پڑ جائے تو پھر کوئی ذمہ داری اور نہ برائی، اس میں کوئی آدمی برائی محسوس نہیں کرتا. پچھلی مرتبہ ایک ریلوے کا حادثہ ہو گیا تھا، ہمارے دوست شیخ رشید صاحب اس نے وزیر ریلوے بنا دیے گئے تھے. مشرف نے ان کو نکال دیا تھا اطلاعات سے ناراض ہو کے. تو ریل کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ کہنے کوئی میں ریلوے انجن، کوئی میں ٹرین کا ڈرائیور تھوڑوں کہ میں استعفیٰ دے دوں. حالانکہ ایسی باتوں پہ دوسرے ممالک میں لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے انڈیا میں ایسی بہت ساری مثالیں ڈاکٹر صاحب انڈیا میں، وہ اس جگہ موجود ہو یا نہ ہو. اب یہ جو ہے ریل کا حادثہ ہوا، یہ اس میں بھی ذمہ داری کا سوال تھا کہ جن لوگوں نے وہ بس پاس کر دی، پرانی بس تھی، وہ کیا تھا، چھوٹے لوگ تھے، ان میں غیرت نہیں تھی، رشوت لی انہوں نے اور ایک پرانی کھٹارا بس کو پاس کر دیا اور یہ حادثہ ہو گیا. اچھا، اسی طرح قتل کرنے میں ایک دوسرے کو نہ کوئی ذمہ داری لیتا، نہ حکومت ذمہ داری لیتی ہے، نہ نیچے والے بیان بازی میں ماہر ہیں اور نہ ہی ان کی بات پرس ہوتی ہے. کوئی پوچھتے نہیں ہے ان سے. بعد میں بھی ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، کوڑ بھی تھوڑی توپیں اور راکٹ فائر کرتی ہے، لیکن اس کے بعد سب چھوٹ جاتے ہیں. وہ کیا این آر او ہو، حکومت نے کرنا ہوتا ہے نا کیس ہو، یا یہ کراچی 18 مئی کے واقعات ہوں، جو بھی ہو، یا یہاں اسلام آباد کے واقعات ہوں، چیف جسٹس کو بند کرنے کا واقعہ ہو، ان کو بال پکڑ کے کھینچنے کا واقعہ ہو. اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ اسی وقت آتی ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی غیرت کھو دے، اور یہ چیزیں صرف غیرت سے آتی ہیں. میں نے ایک مضمون میں آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ بیان کیا تھا کہ عرب وہ جو تھا کیا نام ہے شاعر، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت غیور تھا. تو بادشاہ نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں اس کی غیوریت. تو اس کو بلا بھیجا اور اس کی ماں کو بلا بھیجا. تو وہ ماں اندر چلی گئی، وہ باہر تھا. تو اس کی ملکہ نے اگالدان جو تھا وہ سکھاداری اٹھا دو. تو اس نے زور سے چلا کے کہا کہ پاگل ہے، میری بےعزتی کرنا چاہتی ہے، میں تیری خادمہ ہوں. تو بیٹے نے سن لیا، باہر تلوار نکال کے اس نے وقت بادشاہ کا سر اڑا دیا. تو یہ تھا غیرت کا مادہ. اب تو بےغیرتی ایسی ہے کہ آپ ثبوت سامنے رکھ دیں، آنکھ پہ شل نہیں آتی کسی کی. آپ دیکھیے سوئس اکاؤنٹ کیسز ہیں، پورے انٹرنیٹ پہ ہر چیز درج ہے. کروڑ ڈالر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں چوری کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شرح محل تھا تو لکھا ہمارا نہیں ہے، اس کے بعد میں نے $4 ملین اس سے لے لی کہ ہاں میرا ہے. اسی طرح وہ فرانس کے اندر یہ ایک ہی نہیں، سبھی کے ایسی جائیدادیں ہیں اور چھپی رکھی ہیں، اور فارن کرنسی اور بینک اور یہ وہ. تو جب قوم سے یہ ایکچولی پوری قوم سے یہ چیز ہٹ گئی ہے، ایک تو ذمہ داری کوئی نہیں لگتا، اور دوسرے اس کا وہی بنیادی جو سبب ہے وہ یہ کہ ان کے دلوں سے غیرت ختم ہوئی. سسٹم بھی نہیں پوچھ رہا نا ڈاکٹر صاحب، سسٹم بھی کسی کو نہیں پکڑتا اس ملک میں. یہ بے ایمانی کرتے تو شرم نہیں آتی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح زیادہ کہتے ہیں، کوئی پیر زیادہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اور سب جھوٹ بولتے ہیں کھلے عام ٹی وی پہ. ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن وہ یہ سوچ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ پبلک تو بے وقوف ہے، ہم اس کو بے وقوف بنا لیتے ہیں، ہم یہ کچھ سمجھیں گے نہیں، اور کچھ دن کے بعد تو پھر ہم بھی ہماری پوجا کرتے ہی رہیں گے. اور ہوتا بھی یہی ہے، یہ عوام جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ قومی المیہ بن گیا ہے، اور اس کے لیے بہت بہت مشکل ہے اس کو سنوارنا. سنور سکتی ہے یہ قوم، لیکن یہ اس کے لیے کوئی اچھا لیڈر چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہ لیڈر ہے نہیں، تو سب کو ٹھیک کر دے گا. ایک قائد اعظم تھے، نہ وہ مولوی تھے، ان کے بعد کوئی اور لیڈر نہیں آیا ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے. ایک ایماندار شخص تھے، باوقار شخص تھے، غیرت مند شخص تھے. پوری قوم نے اس کو ان کے اوپر اعتماد کیا، اور انگریز تک یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ جناح ایک ایسا شخص ہے کہ اگر یہ کہتے کہ بجلی کے کھمبے کو ووٹ دو تو تمام مسلمان بجلی کے کھمبے کو ووٹ دے دیں گے. تو یہ وہ بات تھی. اب آج کل تو یہ ہے آپ کس پہ بھروسہ کریں، کوئی ایک پارٹی بتا دیں سوائے نعرے بازی کے جھوٹ بولنے کے کوئی ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہش صاحب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد مائک مولن کے استادہ ترین بیان کی طرف جائیں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ پرانی فرینڈشپ نہیں ہو سکتی. اور اس سیگمنٹ میں سابق صدر پرویز مشرف ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بری طرح کنفیوژن کا شکار ہو چکا ہے. ایک طرف امریکی سفیر کیمرون منٹر 24 گھنٹوں میں سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر سے دو بار ملتے ہیں.
یہ صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کرتے ہیں، انہیں تعلقات میں بہتری کے نوید بھی سناتے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کی وزارت دفاع پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دے رہی ہے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک مولن نے آج پھر پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کا حصہ قرار دے دیا۔ مائک مولن نے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں کہا، میں پاکستان کا دوست رہا ہوں، لیکن انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے اور ٹرک بلاسٹ میں ہمارے 77 فوجی زخمی ہو گئے۔ کابل میں ہماری ایمبیسی اور نیٹو ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ ہوا اور یہ تمام حملے حقانی نیٹ ورک نے کروائے۔ مائک مولن کا کہنا تھا، ISI طویل عرصے سے حقانی نیٹ ورک کی مدد کر رہی ہے، لہٰذا پاکستان کے ساتھ اب ہماری پہلے کی طرح کی پارٹنرشپ مشکل ہے۔ مائک مولن کے اس بیان نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل تقریباً طے کر دیا ہے، اور امریکہ اب شاید پاکستان کو ماضی جیسی اہمیت نہ دے۔ اس صورتحال میں کل اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس بہت اہم ہوگی کیونکہ اس میں پاکستان اپنا لاہے عمل طے کرے گا۔ اس کانفرنس میں DGISI بریفنگ دیں گے، جبکہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل خالد شمیم فاہم بھی شریک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو اس صورتحال میں امریکہ کو کیا پیغام دینا چاہیے۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی واضح صاحب، جنرل صاحب یہ بتائیے، کل APC ہو رہی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، ان سب لوگوں کو مل کر امریکہ کو اب کیا پیغام دینا چاہیے؟ پیغام میرے خیال میں ایک بہت بیلنسڈ پیغام چاہیے۔ ایموشنلزم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایموشنل ہو کر ہم اس کو، یہ جو سچویشن بنی بھی ہے، اس کو اور زیادہ ایگریویٹ کریں، اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے، نیچے کی طرف لانا چاہیے۔ وائل فرم ایک میسج جانا چاہیے کہ ہمیں خواہ میں ہر غلط کام میں ISI کو ملوث کرنا اور فوج کی بدنامی کرنی، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ اور لیکن ایک ریکنسیلیشن اپروچ کہ ہم کو چاہیے کہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ اگر ہم اس کو اور زیادہ بڑھائیں گے اس کنفرنٹیشن کو، تو میری نظر میں یہ پاکستان کا بھی اس میں بھلا نہیں ہے اور امریکہ کا بھی بھلا نہیں ہے، اور وار آن ٹیرر کے بھی اگینسٹ جائے گی بات۔ لیکن جنرل صاحب، مائک مولن نے کلیئرلی کل کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو پرانی پارٹنرشپ تھی اب دوبارہ بحال ہونا اس کا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جب امریکہ کی طرف سے یہ کلیئر پیغام آ گیا اور دفتر خارجہ ان کا یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف حکومت پاکستان کو اور فوج کو کارروائی کرنا پڑے گی۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم فوری طور پر حقانی گروپ کے خلاف، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، اس سے امریکنز خوش ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو قربان کر دیں۔ ہم کیا کریں یہ ساری صورتحال میں؟ نہیں، اس میں بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اگر جو ملن صاحب کہہ رہے ہیں اس کو تو مجھے بہت افسوس ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں اور پوری اگر امریکن حکومت سمجھتی ہے کہ بحال نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ مطلب لیکن ہمیں اپنے آپ میں کانفیڈنس ہونی چاہیے۔ وہ ایک ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو ہمیں کچھ اس پہ ریاکشن بس یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی بند کر رہے ہیں۔ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایموشنل ہو رہے ہیں، ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ انہوں نے کہا ہے، بہت غلط کہا ہے بالکل۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک پہ ایکشن کیا جائے نہ کیا جائے، اس پہ میں بالکل فرم بات نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے کہ کیا سچویشن ایگزیکٹلی ہے، وہ کہاں ایگزیکٹلی ہیں، کتنے ہیں، پاکستان کی فوج کتنی انوالوڈ ہے دوسری جگہوں میں۔ یہ ان پٹ جب تک نہیں ہوگا تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکوں گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، حقانی کی نیٹ ورک اگر ادھر ہے نارتھ وزیرستان میں، اور وہ افغانستان کے پار جاتے ہیں اور ایکشن کر کے چھپنے یہاں آتے ہیں، تو یہ صحیح بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں یا تو کلیئر کٹ بتا دینا چاہیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم ایکشن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، اپنی ریزننگ دینی چاہیے۔ لیکن اوور آل کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے پاکستان، ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، ان کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے، اپنا ہم نے انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ لیکن اپنے انٹرسٹ کو بتائیں ضرور امریکہ کو، چپ رہنے سے، چھپانے سے بات نہیں بنے گی۔ ان کو بالکل منہ پہ ان کے بتائیں کہ یہ وجوہات ہیں جو ہماری اپنی تحفظات ہیں، اس وجہ سے ہماری حکمت عملی
آپ سے فرق ہے اور وہ ان کو بتائیں کیا ہے. لیکن جنرل صاحب یہ جلال الدین حقانی صاحب آپ کے دور میں بھی پاکستان میں تھے، میران شاہ میں تھے، اور ان کے صاحبزادے سراج الدین حقانی بھی یہیں تھے، اور پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات بھی پرانے ہیں. جب سے افغان وار شروع ہوئی اس وقت سے ان کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے. یہ کہاں تک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم کہاں تک جھٹلائیں گے کہ جلال الدین حقانی کا پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیں، سراج حقانی جلال الدین وہ تو پرانی بات ہو گئی ہے. سچویشن اس ریجن میں بہت تبدیل ہوتی رہی ہے. یہ ہمیں ایک پالیسی، ایک سٹینڈرڈ نہیں رہی ہے. 79 میں سوویت یونین آیا تھا، افغانستان کو کیپچر کیا، ان کے اگینسٹ افغانیوں نے جہاد لڑی، اس میں ہم افغانیوں کے ساتھ تھے، اور امریکہ اور ویسٹ بھی افغان کے ساتھ تھے. تو اس جہاد میں مجاہدین آئے، اس جہاد میں یہ طالبان آئے، پاکستانی طالبان بھی گئے ہیں. تو یہ جو طالبان ہیں یہ تو اس وقت روسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، ایک جہاد چل رہی تھی، تو یہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہم سب تھے. لیکن اب کی بات کر رہے ہیں نا، جب آپ تھے، جب آپ صدر تھے، اس وقت بھی جلال الدین حقانی نہیں تھے. اب اگر کوئی سراج الدین حقانی صاحب افغان ہیں، پاکستانی نہیں ہے، اب پاکستان کو اگر وہ استعمال کر رہے ہیں ایز سینچوری اور جاتے ہیں افغانستان میں ایکشن کرنے کے لیے، واپس بھاگ کر ادھر آتے ہیں، یہ ہمارے حق میں اچھی بات نہیں ہے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں رہنا ہے انہوں نے تو آپ پار نہ جائیں، ادھر رہیں، کیونکہ ان سے اگر کوئی کمٹمنٹس ہے تو یہاں رہیں وہ. لیکن یہ ایکشن کرنے کے لیے جب پار جاتے ہیں تو اس پہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزوں کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے پاکستان حکومت کو، اور ہمارا رویہ اور ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی جو ہے، حکمت عملی بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ ہنا روبانی کھر صاحبہ نے کل تقریر کی ہماری فارن منسٹر نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک میسج دیا، یا پھر ان کو اسٹرانگ میسج دینا چاہیے تھا پوری دنیا کو؟ میں نے ان کی ڈیٹیل تو نہیں میں نے سنا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ they will lose a close ally. صحیح کہہ رہی ہیں وہ، کہ یہ کہنا جو ایڈمرل ملن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رشتہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. اگر وہ جا رہے ہیں پاکستان کو بالکل الگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی دیکھنا ہے، اور بالکل ہمیں میسج یہ صحیح ہے کہ اگر پاکستان کو الگ کیا جاتا ہے اور کمزور کیا جاتا ہے، وہ ان کو they will lose a strong ally. ہم ایک ایسا ملک جو اہم ہے، اگر ہم نے وار آن ٹیرر کو کیسے کوئی شکست دینی ہے، یا افغانستان میں اگر کسی قسم کی اسٹیبلٹی لانی ہے اور کوئی سیاسی حل ڈھونڈنا ہے، ہر چیز میں پاکستان اور ISI کی بہت اہمیت ہے. اچھا جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ ان حالات سے پاکستان کو نکال سکے؟ کیونکہ امریکہ کا جتنا دباؤ ہے، انٹرنلی جو اتنے پریشرز ہیں پاکستان کے اندر، ان سب چیزوں سے نکالنے کے لیے لیڈرشپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے؟ میرے خیال میں کمزوریاں ہیں مجھے نظر جو آ رہی ہیں، کیونکہ ایک تو عوام کی ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں ہے پاکستانی عوام کی، اور پھر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ادھر ادھر، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن، یکجہتی ہر سوچ میں، وہ ڈومیسٹکلی نہیں ہے، اور باہر بیرونی حساب سے ہم ایک آئسولیٹڈ کھڑے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے ہماری کوئی اس آئسولیشن میں، تو لہٰذا یہ کمزوریاں ہیں حکومت کی اس وقت ایکشن کے حوالے سے. جناب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فارغ صاحب ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہماری وزیر خارجہ محترمہ ہنا روبانی کھر کی اس تقریر کی طرف جائیں گے جس میں انہوں نے کل عالمی برادری سے یہ اپیل کی کہ پاکستان سیلاب کا شکار ہے، لہٰذا ہمیں امداد دی جائے. اتنی رئیس خاتون کے منہ سے امداد کی اپیل اچھی نہیں لگتی، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات ہماری وزیر خارجہ محترمہ ہنا روبانی کھر نے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا. قوم کو توقع تھی کہ ہنا روبانی کھر صاحبہ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے سامنے اپنا موقف بھرپور انداز سے پیش کریں گے. امریکی میڈیا بھی پچھلے 2 دنوں سے اس تقریر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ہنا روبانی کھر نے پاکستانی قوم اور بین الاقوامی میڈیا دونوں کو مایوس کر دیا. ہماری وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیاں ضرور گنوائیں، لیکن کے بیانات اور
جواب نہیں دیا۔ ہینا روبانی صاحبہ نے اپنی پوری تقریر انگریزی میں کی۔ اس تقریر میں صرف ایک فقرہ اردو کا تھا۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا اور ہینا صاحبہ نے یہ شعر بھی غلط پڑھا۔ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ میں حیران ہوں ہم بین الاقوامی فورمز پر اپنی قومی زبان میں تقریر کیوں نہیں کرتے؟ ہم دنیا کو انگریزی کے ذریعے فتح کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس اجلاس میں ایران کے صدر محمود احمدی نژاد نے فارسی، فلسطین کے صدر محمود عباس اور بحرین کے حماد الخلیفہ نے عربی اور میسڈونیا کے صدر نیکولو گروسکی، بولیویا کے صدر موریلس اور یورپی کونسل کے صدر وین رمپائے نے اپنی اپنی زبانوں میں تقریریں کی اور کسی کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن ہم ہر بار دنیا کو انگریزی زبان سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہینا روبانی کھر صاحبہ نے کل کے خطاب کے دوران عالمی برادری سے سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل بھی کی۔ ان کا کہنا تھا، On behalf of the people of Pakistan, I wish to convey our grateful thanks to the Secretary General and the international community for their support and solidarity expressed so generously in the wake of the devastating floods last year. This year again, heavy monsoon rains have caused widespread flooding. Millions have been affected. Around 5.4 million people rendered homeless. Human and economic losses, as well as the pressing requirements of relief and rehabilitation, obliged us to make international assistance. We again thank you for your support and solidarity. وسط اس میں کوئی شک نہیں، سیلاب کی وجہ سے سندھ کے عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسی وزیر خارجہ کے منہ سے امداد کی اپیل اچھی نہیں لگتی جس نے جولائی میں اپنے قیمتی جوتوں، مہنگے ترین بیگز، برانڈڈ چشمے اور انتہائی مہنگی جیولری کی وجہ سے انڈین میڈیا میں خصوصی اہمیت حاصل کی ہو۔ دنیا بھر کا میڈیا ابھی تک یہ نہیں بھول سکا کہ انڈین میڈیا نے ہینا روبانی کھر کے زیورات، اینک، گھڑی، جوتے اور خاص طور پر پرس کو کتنی کوریج دی تھی۔ ان کے ہینڈ بیگ کی کم از کم مالیت 8 لاکھ جبکہ انڈین میڈیا کے مطابق 34 لاکھ روپے تھی۔ ان کی اینک $500 یعنی 45,000 روپے، جوتے $900 قریباً 80,000 روپے، جبکہ سفید موتیوں کے ہار کو بھی لاکھوں روپے مالیت کا قرار دیا گیا تھا۔ اور ٹائمز آف انڈیا نے یہ ہیڈنگ لگائی تھی، پاکستان اپنا بہترین چہرہ سامنے لے آیا، جبکہ ممبئی میرر نے ہینا روبانی کھر صاحبہ کو بم قرار دیا تھا اور کہا تھا پاکستانی بم بھارت پر آ گرا۔ لیکن یہ ہینا روبانی کھر کل عالمی برادری سے امداد کی اپیل کر رہی تھی۔ آپ خود سوچئے دنیا نے ان کی اپیل کو کتنا سنجیدہ لیا ہوگا۔ ہمیں بدقسمتی سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ اس سے قبل وزیر اعظم یوسف گیلانی نے 24 سپٹمبر کو 5 اسٹار ہوٹل میں غیر ملکی سفیروں کو لاکھوں روپے کا ڈنر دیا تھا اور اس ڈنر میں ان سے سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل کی تھی۔ وزیر اعظم نے بھی یہ اپیل لاکھوں روپے کا برانڈڈ سوٹ پہن کر کی تھی اور شاید ان کی اس شاہانہ اپیل کی وجہ سے کسی سفیر نے امداد کا اعلان نہیں کیا۔ ہمیں کم از کم مانگنے کا آرٹ ہی سیکھ لینا چاہیے، یا پھر ہمیں عبدالستار تاریدی جیسے لوگوں کو اسپیشل سفیر بنا کر ایسے فورمز پر بھجوانا چاہیے۔ وزیر اعظم یوسف گیلانی برانڈڈ سوٹ پہن کر اور ہینا روبانی کھر 10-10 لاکھ روپے کے بیگز اٹھا کر مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمیں مانگنے کے طریقے کیوں نہیں آتے؟ کوئی ہمیں یہی سکھا دے کہ ہمیں مانگنا کیسے چاہیے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہماری گلٹی کانشنس ہے ہمارے لیڈرز کی کہ وہ اتنے چور ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے صحیح طریقے سے مانگے۔ ان کو بھی پتہ ہے یہ پیسہ کدھر جائے گا، اگر مل بھی گیا ملک کو، ملک کے لیے تو نہیں جائے گا، جیبوں میں لوگوں کے جائے گا۔ اور دوسرا ان کو نیا یہ وہ جو چھچورا پن نہیں ہوتا، جب نئی آپ کے پاس دولت آ جائے تو وہ اپنی یہ نئی دولت کو چھپانا نہیں چاہتے۔ یہ ان کی بڑی کانٹرڈکشن ہے۔ ڈیزائنر کلوتھ پہنیں گے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنیں گے، جبکہ ملک میں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے اور فلڈ میں نہ کھانا مل رہا ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن خود انہوں نے سمپلسٹی نہیں اپنانی۔ یہ بہت مسئلہ ہے ہمارے رولرز کا۔
یہ دیکھیں نا، ہیرا روبانی خر جب وہ تقریر کر رہی تھی اور انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، اور ان کی جو تصویریں پہلے انڈیا میں چلی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں، تو ایک عجیب سا میسج ملتا ہے کہ اتنی رئیس خاتون جس کے بعد 15 لاکھ روپے کے بیگز ہیں، وہ عالمی برادری سے کہہ رہی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب برانڈڈ سوٹ پہن کے سفیروں کو بلوا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری امداد کریں. تو یہ ایک عجیب سا کنٹراڈکشن ہے ہمارے رویے میں. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ہمارا پرابلم ہے کہ یہ اپنا ایک شو آف کرنے سے نہیں، چچورا پن اپنا نہیں ختم کر سکتے. اور یہ ہینا روبانی خر تو میں کہتی ہوں یہ بالی ووڈ شو لے کے گئی تھی انڈیا، اور اس کے بعد ان کو نہ تقریر کرنی آتی ہے صحیح، اور پیسہ مانگے کس منہ سے؟ پچھلی دفعہ بھی جو پی ایم کا فنڈ ہے وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوا، تو کون ان کو دے گا؟ اور آپ نے وہ سفیروں کی میٹنگ کی بات کی، آپ کو پتہ ہے جو بڑے ممالک ہیں ان کے امپورٹنٹ ملک ہیں، ان کے سفیر تو انہوں نے اٹینڈ ہی نہیں کی یہ میٹنگ. یہ اس طرح کی بے عزتی وہ کرتے ہیں آپ کے حکمرانوں کی. شیریں مزاری صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں اجازت لینے سے پہلے حجاج کی نئی انٹینشن کی بات کروں گا. وزارت مذہبی امور اور پرائیویٹ حج آپریٹرز کے درمیان ایک نیا تنازع شروع ہو چکا ہے. وزارت مذہبی امور حجاج اکرام کو پی آئی اے، شہین ایئر ویز اور سعودی ایئر لائنز سے حج پر بھجوانا چاہتی ہے، جبکہ آپریٹرز دوسری ایئر لائنز کو بھی اس لسٹ میں شامل کروانا چاہتے ہیں. اس تنازع کی وجہ سے ہزاروں حجاج حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہی ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم نے حج کو بھی منافع خوری اور دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ہر حج پر نئے نئے سکینڈل سامنے آنے لگتے ہیں. جو ملک حج کو بھی سٹریم لائن نہیں کر سکتا، وہ دوسرے بڑے بڑے مسئلے کیسے حل کرے گا؟ میں ہمیشہ اس بات پہ حیران اور پریشان رہتا ہوں. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. آج کا سوال نوٹ کر لیجئے. ہمارے سیاستدان بحرانوں کی ذمہ داریاں قبول کیوں نہیں کرتے؟ فیس بک پر اپنا رسپانس ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو چوروں اور کام چوروں سے محفوظ رکھے.